अपडेट करेंगे। हुकूमत ने साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की मोहसिन लखारी और तैमूर सलीम झगड़ा से टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई, जिसमें शौकत तरीन दोनों को हिदायत दे रहे हैं कि उन्हें IMF को खत में क्या लिखना चाहिए। हुकूमत ने साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की मोहसिन लखारी और तैमूर सलीम झगड़ा से टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई है, जिसमें शौकत तरीन दोनों को हिदायत दे रहे हैं कि उन्हें IMF को खत में क्या लिखना चाहिए। मजीद उन्होंने क्या हिदायत दी हैं इस टेलीफोनिक गुफ्तगू के अंदर, मुलाहिजा कीजिए। सर कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम साहब, एक मिनट पर आई कैन आस्क द सेक्रेटरी टू ड्राफ्ट समथिंग। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दीजिए आप सबने साइन करके दिए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल ये लिखा है आपने और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इस सालों के ऊपर, ये अपना खुदू खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। नूर भी अभी 1 घंटे में करके भेज रहा है मुझे, आप भी जरा उसको कहें मुझे भेज दें और फिर हम ये करके ना इसको जिस तरीके से वो फिर फाइनली वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे, IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। सर इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? देखो ये तो जरूर होगा कि IMF कहेगा कि जी अजीब पैसे किधर से पूरे करेंगे, तो ये और साल मिनी बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे, लेकिन द वेरी फैक्ट इज कि हमने इस वक्त उनको ये कहना, वी कांट स्टैंड वन साइड, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल इसी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आसमा शिराजी, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तारिक चौधरी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और शौकत पराचा सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा शिराजी, पहले आपकी तरफ आएंगे, क्या कहना चाहेंगी? एक और ऑडियो लीक्स, एक और मामला जो है वो खड़ा होने जा रहा है कि पंजाब हुकूमत जो है वो खत लिख दे कि IMF को कि जी पहले की कमिटमेंट थी, अब की कमिटमेंट में बहुत फर्क होगा। जी ये बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज है एंड आई एम रियली शॉक्ड। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इसके ऊपर क्या बात भी की जाए। मतलब इस कदर अफसोसनाक है ये ऑडियो, अगर आप सुने इसको पूरी को और इसको रिलेट करें मुख्तलिफ चीजों के साथ जो कि पैदर पे हुई हैं, तो ये इंतहाई शर्मनाक, अफसोसनाक और जैसे कहना चाहिए ये काबिल मजम्मत है। इसको क्या कहेंगे? अगर कोई और कह रहा होता तो ये गद्दार होता, अगर कोई और इस तरह की बात करता तो वो गद्दारी के जुमरे में आता। मगर अब ये शौकत तरीन साहब साबिक वजीर खजाना हैं और वो दो अपने जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनको वो क्या बात कह रहे हैं, ये आप जरा आपने सुनवाई भी है पाकिस्तान के अवाम को, नाज़रीन को, फैसला करें कि इसको किस जुमरे में जो है वो लेके आना चाहिए, इसको क्या कहना चाहिए, ये क्या है? मतलब वो ये कह रहे हैं कि आपकी लॉयल्टी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि आप खत लिख दें IMF को जो कि पाकिस्तान को पैसे देने वाला है, और अगर आप जो कमिटमेंट्स आपने सूबों ने दी हैं उनमें से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा नहीं लिख के देता, उनको उससे पीछे हटता है, तो IMF पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा। और जब वो पैसे नहीं देगा तो पाकिस्तान को जाहिर है कि पाकिस्तान दिवालिया होगा। इसको पाकिस्तान को जरूरत है, और खुद PTI उस जगह तक पाकिस्तान को लेके आई है जहां पे पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल क्रंच है, जो क्राइसिस है, वो इस हद तक बढ़ गया है कि आप पाकिस्तान को देखें कि जब ये सियासी जमातों ने संभाला तो किस सूरत हाल में था, और पूरा मलबा PTI की परफॉर्मेंस का और उनका जो फाइनेंशियल वो था, मिसमैनेजमेंट थी, वो सब की सब इस हुकूमत के ऊपर भी गिरी। लेकिन फिर भी सियासी जमातों ने संभाला कि ये पाकिस्तान है, इसके लिए काम करना है। और अब वो कह रहे हैं कि आप दोनों सूबे पीछे हट जाएं ताकि IMF पैसे। इसको जरा रिलेट करें फवाद चौधरी साहब के उस इंटरव्यू के साथ जो कि उन्होंने कामरान शाहिद साहब को दिया। उसमें वो क्या फरमाते हैं, उसमें उन्होंने साफ कहा कि अगर ये नहीं करेंगे, इलेक्शन पे नहीं जाएंगे, तो फिर हम जो है वो कर देंगे, KP और पंजाब जो है वो इस कमिटमेंट से पीछे हट जाएंगे जिसमें कि सरप्लस बजट की बात की है, यानी सरप्लस बजट का जो मुआहदा है वो किया गया है। और फिर उसके बाद फौरी तौर पर तैमूर झगड़ा साहब का लेटर मंजर आम पर आ जाता है जो कि वो पाकि वजीर खजाना को वो देते हैं। और इस ऑडियो के अंदर ये कॉन्फर्मेशन है
کہ جب وہ لیٹر لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں IMF کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ادھر ہی کریں گے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم اس کو پھیلا دیں گے, بات ان تک پہنچ جائے گی اور IMF جو ہے وہ اس کے اوپر جو بھی کرنا ہوگا کرے گا. اور پھر محسن لغاری صاحب کا شکریہ, انہوں نے یہ کہا اس سے اسٹیٹ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کیا, مطلب وہ آپ کے چیئرمین کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اسٹیٹ کے ساتھ جو مرضی وہ ان کو کیا اس سے کہ وہ کیا کہہ رہے جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے, اور صاف ان کو کہتے ہیں کہ چیئرمین کے ساتھ جو کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر اسٹیٹ کے ساتھ بھی ہوگا. تو یہ وہ سیلفشنس ہے, یہ وہ جماعت ہے جو کہ انفارچونیٹلی پاپولر جماعت ہے, پاپولر نیریٹو ان کا بنا ہوا ہے, اور یہ اپنے آپ کو پاکستان کے عوام کے نمائندے کہتے ہیں. ان کو پاکستان سے کتنا مطلب ہے وہ اس آڈیو ٹیپ کے اندر صاف نظر آ رہا ہے. ان کو صرف اقتدار سے مطلب ہے, یہ صرف اقتدار کے اندر رہنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کچھ بھی کریں, یعنی اپنے اقتدار کو دوام کے لیے کیا کیا کچھ پچھلے 3.5 سال میں پاکستان کے ساتھ نہیں کیا, عوام کے ساتھ بھی, میڈیا کے ساتھ بھی, پاکستان کے اداروں کے ساتھ بھی, ہر ایک کے ساتھ کیا جہاں ان کو مطلب نکلا. اور اب آخر میں چونکہ پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے کہ پاکستان دیوالیہ نہ ہو جائے, تو اب IMF کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسے نہ دیں تاکہ, اور کیا ہوگا کیا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا. اگر پیسے نہیں ملیں گے, پاکستان کے پاس امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں اس وقت, پاکستان کے یعنی تیل بھی نہیں آئے گا, باقی چیزیں بھی نہیں آئیں گی, شری لنکا جیسی کیفیت ہو جائے گی. سیلاب نے پہلے ہی بربادی مچا دی ہے پاکستان کے اندر, آلریڈی لوگ جو ہے سڑکوں پہ آ گئے ہیں, 900 ارب روپے کا نقصان اس وقت صرف جو رف ایسٹیمیٹس ہیں وہ ہو چکے ہیں. تو آپ آلریڈی ایک کرائسس کے اندر ہیں, ایک آفت کا آپ کو سامنا ہے, اور اوپر سے آپ IMF کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو پیسے مت دیں, 2 صوبے جو ہمارے پاس ہیں ہم آپ کو کمٹمنٹ دینے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے, عاصمہ شیرازی ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا, سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پراچا صاحب, کیا کہنا پسند کریں گے اس تمام تر صورتحال کے اندر, جیسا کہ عاصمہ شیرازی صاحبہ نے فرمایا کہ جی اگر یہی بات کوئی اور کر رہا ہوتا تو وہ غداری کے زمرے میں آ چکا ہوتا, اس کو غدار ڈکلیئر کر دیا گیا ہوتا, اور اب یہ بات PTI کے رہنما کہہ رہے ہیں. دیکھیے, یہ جس طرح سے بات ہے اگر بالکل ایسے ہی ہے تو بہت ہی خطرناک بات ہے, لیکن ابھی تک دوسری سائیڈ کا پرسپیکٹو نہیں آیا. وہ کیا کہتے ہیں, ماضی میں تو وہ جو یہ بات کرتے رہے ہیں, مثلا صرف PTI کے پلیٹ فارم سے یہ باتیں ہوتی رہیں کہ پاکستان اب ڈیفالٹ کر جائے گا. خود بار بار شیخ رشید کئی بار مجھے یاد ہے پریس کانفرنس میں کہتے رہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے. پھر شری لنکا جیسے حالات پیدا ہونے کی بھی PTI کے لیڈران بات کرتے رہے ہیں. کیا وہ محض سیاسی بیان بازی ہے؟ جب اس حد تک کانفرنٹیشن ہو, لڑائی ہو, تصادم ہو, تو پھر تو ہر طرح کی وہ بات کرتے ہیں. صحیح. دوسرا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ جو کبھی ویڈیو ٹیپ ہو جاتی ہے, سامنے آ جاتی ہے, کبھی آڈیو ٹیپ سامنے آ جاتی ہے, یہ بھی ایک ہمارے ملک کا ایک نیگیٹو پہلو ہے جو ہر وقت روزانہ کی بنیاد پر نظر آتا رہتا ہے. تیسری اہم چیز یہ ہے کہ یقیناً IMF کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آج ہی IMF نے یہ فائنل کرنا ہے جو اطلاعات یہاں پہنچی ہیں ان کے بورڈ نے, کیونکہ نیچے لیول پر تو اسٹاف لیول پر تو ہو چکا سارا کلیئر, آج بورڈ نے کلیئر کرنا ہے. اور آج ہی یہ بات آئی, جھگڑا صاحب تو خط لکھ چکے, جھگڑا صاحب نے یہ جو ٹیلی فون میں مبینہ بات چیت ہے اسی کی بنیاد پر ہی شاید وہ خط لکھ چکے ہیں. یہ کال کب ہوئی تھی کوئی پتہ نہیں ہے. میں پھر کہوں گا کہ دوسری سائیڈ کا پرسپیکٹو آئے گا تو پھر زیادہ صورتحال کلیئر ہوگی کہ محسن لغاری صاحب تو اس آڈیو ٹیپ کے مطابق پوچھ بھی رہے ہیں نا کہ کیا ریاست کو تو نقصان نہیں ہوگا. اٹ مینز کہ کہیں نہ کہیں وہ فیلنگ یا ریئلائزیشن موجود ہے. صحیح. یہی ٹیپ جو ہے یہ ایڈیٹنگ بھی لگ رہی ہے کہ بات کا کانٹیکسٹ کیا ہے. جو میرا خیال ہے جو رد عمل آئے گا وہ کہیں گے کہ جی ہماری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کے. لیکن 25 مئی آپ کو یاد ہے دبئی میں یہی ٹاکس ہونی تھی IMF کے ساتھ, اور 25 مئی کو عمران خان نے یہاں لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تھا. تو PTI کی نظر ہے IMF کے ساتھ معاہدہ نہ ہو, مشکلات بڑھیں اس حکومت کے لیے. بنیادی طور پر اس حکومت کی دشمنی میں یا اس حکومت کی مخالفت میں اب یہ پاکستان کا مسئلہ بن رہا ہے. اور یقیناً عاصمہ شیرازی صاحبہ صحیح کہہ رہی تھی کہ اتنا میسو نقصان ہو چکا ہے سیلاب میں, پاکستان تو ڈوب چکا ہے. اگر آدھا پنجاب بچ گیا ہے, باقی تو 3.5 پارٹ جو پاکستان کے ہیں وہ ڈوب چکے. وہاں سڑکیں نہیں رہیں, وہاں گھر نہیں رہے, وہاں انفراسٹرکچر ختم ہو گیا اور بہت زیادہ نقصان ہے. اس میں اگر IMF کے ساتھ معاہدے کو بھی نقصان ہوتا ہے
تو پھر آپ کے دیگر جو لینڈرز ہیں یا دوست ممالک ہیں وہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کو دیکھتے ہیں. آئی ایم ایف جب اوکے کر دیتا ہے کسی اکانومی کو، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس سے ہٹ کے دنیا کا ایک نظام ہے اور وی آر پارٹ آف دی سسٹم آف دا ورلڈ. تو آئی ایم ایف اوکے کرے گا تو باقی لینڈر یا دوست ممالک لائن میں آئیں گے. اگر آپ آئی ایم ایف کو بلاک کروا رہے ہیں یا آپ کی کسی خط کی وجہ سے، ہوتا یہ ہے، میں آپ کو یہ بھی ایکسپلین کر دوں کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو صوبے اپنا بجٹ سرپلس میں شو کرتے ہیں. صحیح، یہ پارٹ آف دا ایگریمنٹ ہوتا ہے. مرکز جو ہے وہ اپنا ڈیفیسٹ دکھاتا ہے، ڈیفیسٹ. اور اگر اب صوبے بھی کہیں کہ ہم اس کمٹمنٹ پہ قائم نہیں ہیں، وہ سرپلس نہیں دکھائیں گے، اور اس پرپورٹڈ یا مبینہ آڈیو میں تو یہی ہے نا کہ آپ بتائیں کہ سیلاب سے پہلے کی ہماری کمٹمنٹ تھی. یقیناً سیلاب میں بہت نقصان ہوا ہے اور ظاہر ہے صوبوں کا ہی نقصان ہوا ہے. آدھا پنجاب جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل برباد ہو گیا. کے پی آلموسٹ ہزارہ بچا ہوا تھا، لیکن پرسوں ہزارہ میں بھی یہ سارا کچھ ہو گیا. تو یہ اس کا امپیکٹ ہوگا. اگر یہ پنجاب سے بھی خط آ جاتا ہے جیسے جھگڑا نے لکھا تھا خط، تو مسائل بن سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اب آئی ایم ایف کیا کہتا ہے آج. بالکل ایسے ہی. شوکت پراجا صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. بیورو چیف طارق چودھری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق چودھری صاحب کیا کہیں گے سر، کیونکہ جو ہے وہ اگر وہاں سے جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے کہ اس بیان کو جو ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی جو باتیں اس آڈیو لیکس کے اندر کی جا رہی ہیں وہ قطعاً حب ریاست کے اندر نہیں آتی. دیکھیے ناصر جی، حب ریاست کے زمرے میں آتی ہیں کہ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ آڈیو جو ہے وہ اصلی ہے اور اس کا کنٹینٹ جو ہے بالکل ٹھیک ہے، اس میں ایڈیٹنگ نہیں کی گئی، اس کا فرنزک جو ہے وہ ہو گیا، تو اس کے بعد تو جو یہ جس زمرے میں آتا ہے وہ تو میں الفاظ بھی نہیں کہہ سکتا. دیکھیں ملک کے دو بڑے صوبے، ایک کے پی اور ایک پنجاب، اگر اس کے وزرائے اعلیٰ کو ایک سیاسی جماعت جو کہ چند ماہ پہلے تک پاکستان میں حکمران تھی، اس کے سابق وزیر خزانہ اپنی پارٹی کے چیئرمین کے اماں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کے خطوط لکھیں جس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی جو ڈیل چل رہی ہے، جس سے آج امریکہ میں یعنی 29 اگست کو بات چیت شروع ہونی ہے آئی ایم ایف بورڈ کے ساتھ، اس کو خراب کر دیا جائے. اور خراب اس لیے کر دیا جائے کہ چونکہ وہ ہمیں گرفتار کر رہے ہیں، چونکہ وہ ہمارے ساتھ کیسز بنا رہے ہیں، تو لہٰذا ہم انہیں اسکاٹ فری نہیں چھوڑیں گے. تو یہ اتنا حساس معاملہ ہے، اتنا نازک معاملہ ہے کہ اس کے ساتھ پاکستانی ریاست پر بہت دور تک پڑیں گے. لہذا فوری طور پر ایک تو تمام جو بھی ہمارے ذمہ دار ادارے ہیں ان کو اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ ویڈیو جو ہے، یہ آڈیو جو ہے کس حد تک اصلی ہے، کس حد تک نکلی ہے. اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اصلی ہے تو پھر اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو کسی صورت میں بھی سٹیئر نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک ایسا مذاق نہیں ہے کہ ایک جناب ایک صاحب جو اٹھے اور جا کے فون کر کے صوبوں کو ڈکٹیٹ کریں کہ آپ خطوط لکھ لیں، اور خطوط لکھ کر جو ہے وہ ایک ایسی ڈیل جس پہ پاکستان کے معاشی مستقبل کا نظر ہے. عوام پاکستان کے گزشتہ کئی ماہ سے بجلی کی بلوں کی مد میں، پٹرول کی قیمتوں کے اضافے کی مد میں ریاست اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ پوری قیمت ادا کر رہے ہیں. ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، لیکن عوام سے یہ کہا جا رہا ہے اور بالکل جائز کہا جا رہا ہے کہ آپ قربانی دیں. اس ڈیل کو میٹیریلائز کرنے کے لیے طارق چودھری آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. آسما شرازی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آسما شرازی صاحبہ، آپ اس پر کیا کہیں گی؟ دیکھیں بات وہی حب ریاست کی آتی ہے، اور پھر اگر سامنے سے یہ اسٹیٹمنٹ دوبارہ آ جاتا ہے کہ جی اتنی سی بات ہے، رائی کا پہاڑ بنایا جا رہا ہے، سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان پیش کیے جا رہے ہیں، اس پر پھر یہ معاملہ کہاں جا کر بیٹھے گا؟ بالکل، یہ معاملہ تو بہت آگے جا کے بیٹھے گا، بیٹھنا چاہیے. اور جیسے بھی پراجا صاحب کہہ رہے تھے اور طارق چودھری صاحب نے بھی کہ اس کی جو آڈیو ہے اس کی فرانزک بھی ہونی چاہیے. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ بہت ہی کلیئر آڈیو ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آڈیو کی سپورٹ میں ایکشن بھی نظر آئے ہیں. تیمور جھگڑا صاحب کا لیٹر جو ہے وہ اس بات کی گواہی ہے کہ شوکت ترین صاحب کے اس سوال کے بعد جو ہے انہوں نے وہ لیٹر لکھا تھا، اور اس لیٹر کے بعد جو ہے وہ پھر لیکن دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ محسن لغاری صاحب جو ہے ظاہر ایک سیاستدان ہے، سینئر سیاستدان ہے، انہوں نے اس کے اوپر کوئی لیٹر ابھی تک نہیں لکھا. پنجاب کی طرف سے کوئی لیٹر نہیں آیا، لیکن جو تیمور جھگڑا صاحب نے کہا وہ انہوں نے اپنے خط کے اندر لکھا بھی، اور وہ خط جو ہے وہ لیک بھی ہو گیا اس کے بعد. اور یہی وہ کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں شوکت ترین صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ چیزیں لیک ہو جائے گا تو پھر محسن لغاری صاحب کو کہہ رہے ہیں، محسن لغاری صاحب یہ لقمہ دے رہے ہیں کہ
بہت سوشل میڈیا تو پھر دیکھیے نا وہی سب کچھ ہے. تو وہ کہتے ہیں ہاں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم اس کو جو ہے وہ جب یہ لیک ہو جائے گا اور ریلیز ہو جائے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم پیچھے ہیں, لیکن اصل میں تو یہی ہے. تو اصل میں یہی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کریں گے مگر ہم دکھنے نہیں دیں گے کہ ہم اس کے پیچھے ہیں. تو یہ اتنا یہ سنگین یہ چیز ہے اتنی کہ آپ اس کو سوچ نہیں سکتے ہیں. کوئی ریاست اگر یہی چیز کسی بھی ملک کے اندر ہوئی ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ کیا ری ایکشن ہوتا, وہاں پہ کیا بات کی جاتی, وہاں پہ لوگ کیا چارج کرتے, کس قسم کے جو ہے وہ وہاں پہ سزائیں ہوتی یا کس قسم کے جو ٹریزن کیسز ہیں وہ اس کے اندر بک کیا جاتا. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ سنگین بات ہے جو کہ یہ آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ جو کی گئی ہے. ایک تو خود اس جگہ پہ پہنچایا اور اس کے پہنچانے کے بعد جب پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنوں کے بل بھی نہیں بلکہ اپنے بالکل لیٹا ہوا اس کے سامنے جو بے بس ہے, بالکل محتاج ہے آئی ایم ایف کا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ڈیل سے نکل جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑی سازش ہے اور اس سازش کو بے نقاب کرنا چاہیے. یہ پاکستان کی موجودہ حکومت اور ریاست کا کام ہے کہ ان کو اگر کہیں پہ اور بھی شواہد ہیں اس کے, اور یہ ساری کڑیاں شہباز گل کا اسٹیٹمنٹ ہو, عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ ہوں, اور یہ سب کڑیاں اگر مل رہی ہیں تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اور بدقسمتی بھی ہے, بدقسمتی اس بات کی ہے کہ یہ وقت نہیں تھا اس طرح کی چیزوں کو کرنے کا, یہ وقت نہیں تھا کہ آپ خود غرض ہو کے سوچیں, یہ وقت نہیں تھا کہ آپ اس طرح کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ دیں, یہ وقت نہیں تھا کہ آپ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں, یہ وقت نہیں تھا آئی ایم ایف کو یہ کہنے کا کہ ہم آپ کی جو ایگریمنٹ ہے اس سے ہم جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلے جائیں گے, ہم اس کو کینسل کر دیں گے, ہم ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. یعنی ریاست پاکستان کے ساتھ وہ جو ہے وہ نہیں کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی بالکل آئے ٹوٹلی اگری ود پراچے صاحب, اس کی کانگریس بھی ہونی چاہیے, اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے. شوکت ترین صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ خود دیا ہے یا ان کے چیئرمین کی اس کے اندر آشیرواد ہے, بالکل اسی طرح سے جیسے شہباز گل نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے اندر کس کی آشیرواد تھی, وہ کس کی اجازت سے انہوں نے دیا تھا, وہ ایک الگ اسٹیٹمنٹ جو وہ بھی بہت خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے, اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اس پہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور یہ آنے والے دنوں میں ظاہر ہے کہ یہ اگر اس معاملے کو ایسے ہی جانے دیا جائے گا تو ہر کوئی اٹھ کے یہی بات کرے گا, کل کو سندھ کوئی چیز لکھ کے بھیجے گا, پرسوں بلوچستان کر دے گا. وفاقی حکومت جو ہے وہ اس وقت بالکل کمزور ہے. دیکھا جائے تو دو صوبے جو بڑے صوبے ہیں وہ آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں, گلگت بلتستان پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے, آزاد کشمیر کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو آپ کو کس طرح سے ان سارے معاملات کو غیر سنجیدگی سے لے سکتا ہے؟ لیکن عاصمہ شرازی صاحبہ, ابھی جیسے کہ آپ نے یہ آڈیو سنی ہوگی, اس میں جو ہے وہ شوکت ترین صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ قطعاً ان کو جو ہے اس مقام پر نہیں پہنچنے دیں گے, یہ ہمارے اوپر کیسز بنا رہے ہیں, ہمارے اوپر ٹیررزم کے کیسز بنائے جا رہے ہیں, ہم کیسے ان کو جو ہے وہ آگے بڑھنے دیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ ریاست کا مفاد نہیں سمجھا جا رہا بلکہ سیاسی مفاد سمجھا جا رہا ہے. جی بالکل, اصل میں سیاست نہیں, ریاست کا جو نعرہ ہے وہ تحریک انصاف کا اس وقت وہ انہوں نے اس کو بالکل الٹ کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں سیاست نہ کہ ریاست. تو اب سیاست جو ہے وہ ان کے لیے مقدم ہے کہ اگر ہم اقتدار سے باہر ہیں تو پھر بھلے پاکستان بچے یا نہ بچے. اور یہ بہت سارے اسٹیٹمنٹس بھی ہم پیچھے دیکھتے رہے ہیں ان کے کہ جس میں کہ فواد چودھری صاحب کا تو بالکل سامنے ہے جو انہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر انٹرویو دیا. انہوں نے کہا کہ 2 صوبے لکھ کے دے دیں گے, اور پھر ان سے سوال پوچھا کہ اس سے تو آپ کو نہیں لگتا یہ تو بہت بڑی بات ہوگی, تو ہاں الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. یعنی کہ اقتدار جو ہے وہ چاہیے آپ کو فوری طور پر, اور ظاہر ہے عمران خان صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب اگر الیکشن ابھی ہوتے ہیں تو وہ جیت جائیں گے, لیکن اگر اس میں ڈیلے ہوتا ہے جو کہ اس کا ایک ٹائم مقرر ہے الیکشن کا, تب تک اگر اس کو کھینچا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے سسٹین کرنا مشکل ہوگا. وہ جو نیریٹو انہوں نے بنایا ہوا ہے حقیقی آزادی کا, پہلے وہ غلامی کا تھا, پھر وہ تھا کہ امریکہ کے تھا, پھر وہ امریکہ سے انہوں نے لابنگ فرم بھی ہائر کر لی, وہ پیچھے چلا گیا. اب حقیقی آزادی, اور ان کے جو فالوورز ہیں یا ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ یہ بات پوچھتے نہیں ہے کہ حقیقی آزادی سے مراد کیا ہے, اور صرف ایک نعرہ ہے, اس کے اندر کیا ہوگا, عمل کیسے ہے, وہ کیسے ہوا, آپ نے آئی ایم ایف کو کیوں اتنا خطرناک معاہدہ ان کے ساتھ کیا کہ اسٹیٹ بینک تک جو ہے وہ آپ نے گروی رکھوا دیا. یہ سب سوالات نہیں پوچھتے ان کے فالوورز, اس لیے وہ چاہتے ہیں
कि फौरी इलेक्शन हो जाए, उनको जो है वो मेजॉरिटी मिल जाए, वो हुकूमत में आ जाए, और उसके बाद फिर जो उन्होंने अपने फैसले करने हैं, नवंबर में नए आर्मी चीफ को लगाना है या जो भी है, वो अपनी मर्जी के जो है फैसले वो कर सके। तो वो एक, और ये ओरिजिनल जो प्लान था जो कि बहुत दफा आ चुका है, और हम खुद इस बात को बहुत दफा हम इसको बोल लिख चुके हैं, तो जो सोचा जा रहा था वो तो यही सोचा जा रहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको उनसे वोट लेके आप जो है वो 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे, और उसके बाद फिर ये है कि आपको अगला इलेक्शन आपके लिए आसान हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप अपनी मर्जी की तरमीम करेंगे। फिर ये सब वो चीजें जो कि मुख्तलिफ सियासतदान भी कह चुके हैं, और पाकिस्तान के मायना सहाफी भी ये बात जानते हैं और कह चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जब टूटा और उसमें जब गवर्नमेंट आई, दूसरी गवर्नमेंट आई और तहरीक अदम एतमाद के जरिए से इनको हटाया गया, तो फिर जाहिर है कि वो नैरेटिव जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गया और उनको इलेक्शन फौरी चाहिए था। यही वो बात है जो भी पराशर साहब ने आइडेंटिफाई भी की कि जिस दिन IMF के साथ मुआहिदा हो रहा था या बात हो रही थी, उस दिन उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, ताकि अगर पॉलिटिकली आप अनस्टेबल होंगे तो जाहिर है कि कोई भी मुल्क आपको पैसे देने से घबराएगा, और यही वो चीज थी जो कि मतमई नजर आ रहा है, मुबैना तौर पर के PTI का मतमई नजर था। ठीक है, आसमा शिराजी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी साहब, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर कि नैरेटिव जो है वो अब तब्दील हो रहा है, जो पहले बात की जाती थी उसके बिल्कुल बरक्स जो है वो अमल दिखाई दे रहा है, सियासी अमल दिखाई दे रहा है। क्या नजर आ रहा है कि आगे आने वाले वक्तों के अंदर यही जो चीजें सामने आ रही हैं खुलकर, इसको दोबारा डिनाई कर दिया जाएगा या फिर इसके ऊपर स्टैंड लिया जाएगा कि हाँ जी हमने ऐसा कहा है? देखिए, आने वाले दिनों में क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर 2014 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अमली देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी अपने सियासी मौक़िफ़ को पूरा करने के लिए, दबाव डालने के लिए किसी चीज से दरेग नहीं किया। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरने के दौरान सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था तो क्या उस पर उन्होंने बाद में उससे डिनाई कर दिया था? वो तो उस पर आज तक फख्र करते हैं, और बड़े सीट की तारीख में 2 या 3 दफा सिविल नाफरमानी हुई है, और सिविल नाफरमानी होती है गैर मुल्की गासिब हुकूमतों के खिलाफ, साम्राज्यी हुकूमतों के खिलाफ। अपने मुल्क की ड्यूली इलेक्टेड हुकूमत के पार्लियामेंट के खिलाफ सिविल नाफरमानी नहीं होती, लेकिन उन्होंने की, और आज तक इस पे वो करते हैं, इस पे वो खुश होते हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिजली के बिल जलाकर और अदा न करने का कहा था, और उन्होंने कहा था कि हम बिजली की बिल अदा नहीं करेंगे, तो इसका मतलब यह था कि कौमी जिम्मेदारी से इनकार किया था। जब चीन का सदर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहा था CPEC का इफ्ताह करने के लिए, CPEC का ऐलान करने के लिए, जब वो दौरा जो था रुकावट का शिकार हुआ था, तो क्या किसी ने पूछा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो डिनाई नहीं करती। जब रियासत के वो बावर्दी एहलकार, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस के SP, उन पर हमला किया गया, उनको मारा गया, सरेआम उनकी वीडियोज बनी, तो क्या इसे इनकार किया गया था? वो आज तक वो चीजें मौजूद हैं। पाकिस्तान टेलीविजन पर हमला, पार्लियामेंट के अंदर घुसना, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर जो है वहाँ कपड़े लटकाना, और इस तरह के बहुत से वाकयात, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे कभी जो है वो उन्होंने इनकार किया? जब कोई मुतालबा न माना जाए तो जिस तरह से अदलिया के खिलाफ और दीगर अदारों के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उनको न्यूट्रल का नाम देना, उनको और अजीबोगरीब नाम देना, तो कभी मिस्टर Z कहना, कभी मिस्टर X कहना, कभी मिस्टर Y कहना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस पॉलिसी पे मेरे से कारबंद रही है। अभी कुछ दिन पहले जब ये जिस तरह से अदम एतमाद के दौरान, जो कि एक कानूनी जायज आईनी तरीकाकार था हुकूमत को चेंज करने का, उसको एक साजिश करार दे दिया। 2 मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि हमें कोई साजिश नजर नहीं आई, लेकिन वो आज तक इस बात पे कायम है कि रजीम चेंज हुई है। और फिर मजदारी की बात है कि उसी अमेरिका जिसके खिलाफ वो इल्जाम लगाते हैं, उसी अमेरिका के एक साबिक CIA के औहदेदार की जो फर्म है, उसको हायर किया गया अमेरिका में लॉबिंग करने के लिए। और अभी कुछ दिन पहले जो इस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा में सवाल हुए और जवाब हुए, और लोग कहते हैं कि वो उसी लॉबिंग का नतीजा है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पे कोई आज तक इस पे कोई माजूद की है? कुछ दिन पहले से ये चीजें चल रही हैं। फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू, जिसका जिक्र आसमा शिराजी ले रही हैं, जिसका जिक्र राजा साहब ने शायद किया, जिसमें उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हाँ, हम अपने दोस्त भाई हुकूमतों को कहेंगे कि वो IMF के साथ बात करें और उससे रूबरदानी करें। उन्होंने तो इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर हमें इलेक्शन न मिला हर वक्त, फिर हम और भी हम इस तरह के इक़दाम करेंगे। ये जो खत की बात है, ये जो आज का ऑडियो है, उस खत का शख्साना है, उस खत से इनकार नहीं किया झगड़ा साहब ने, बल्कि वो तो कहते हैं कि हमने हुकूमत पाकिस्तान को लिखा। और ये खत आज से चंद दिन पहले जो है वो मीडिया में ब्रेक हुआ, उससे तो कोई इनकार नहीं किया गया। आज उसी का एक कंटिन्यूशन है ये जो ऑडियो आई है। मोहसिन लगारी साहब की अलग है और जो झगड़ा साहब की अलग है।
تو بھی دیکھیں گے ان کی طرف سے موقف کیا سامنے آئے گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنی جو سیاسی ان کا ایجنڈا ہوتا ہے اس سے وہ آگے رکھتے چلانے کے لیے، اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے، اس کو کامیاب کرنے کے لیے کوہرسیو قسم کے اقدامات کرنے میں بلیو کرتی ہے. اور آج تک انہوں نے اس سے کبھی روگردانی نہیں کی ہے، آج تک اس سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ وہ آگے سے آگے گئے ہیں. اور ماضی میں اگر کسی موقع پر کہیں ان سے بات کی ہوتی، ان کو روکا ہوتا کسی نے، ان کا راستے میں بتایا ہوتا کہ ریڈ لائن کیا ہوتی ہے، گرین لائن کیا ہوتی ہے، تو شاید یہ نوبت نہ آتی. تو بہرحال اب یہ دیکھنا تو یہی ہے کہ قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، آئین کے تقاضے کیا کہتے ہیں. اور اگر یہ ثابت ہو جائے، یہ ویڈیو ظاہر ہے ہم تو قانون کی اور آئین کی زبان میں بات کریں گے. جب تک کوئی آڈیو کسی عدالت میں کسی پلیٹ فارم پر لیجسلیٹو پلیٹ فارم پر ثابت نہ ہو جائے تو اس وقت تک طے نہیں ہوتا کہ کارروائی کرنی ہے. لیکن اس لیے اس کو جلد از جلد جو ہے اس کا فرانسک کرا لیا جائے، اس کو طے کر لیا جائے. اور جب یہ طے ہو جائے کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے، اس کا ذمہ دار کوئی سیاسی جماعت ہے، اس کا ذمہ دار کوئی انڈیویجول ہے، اس کا ذمہ دار کوئی بہت سے افراد ہیں، ان سب افراد کو پھر کسی صورت میں اسکاٹ فری، جس طرح شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں، پھر ان کو اسکاٹ فری نہیں جانے دینا چاہیے. لیکن طارق چودھری صاحب، ایک جانب یہاں پر یہ معاملے آ رہے ہیں، اس وقت شوکت پراچا بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی شوکت پراچا صاحب، ایک جانب جہاں پر جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، اور وہیں پر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوری انتخابات کرائے جائیں. کیا دیوالیہ کے قریب پہنچنے والے ملک کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہوتا ہے کہ وہ انتخابات کی طرف جا سکے؟ اتنا سرمایہ ہے تو ایک آدمی 9 حلقوں میں الیکشن لڑ رہا ہے، اور پتہ بھی ہے کہ 9 حلقوں سے اگر آپ جیت بھی گئے تو آپ کو ایک ہی حلقہ رکھنا ہے اور 8 حلقے آپ نے چھوڑنے ہیں. تو بھائی یہاں اس طرح کی کوئی سوچ نہیں پائی جا رہی. یہاں جو میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا، یہ لڑائی ہے، یہ سیاسی لڑائی ہے، اور یہ کسی حد تک جانے والی لڑائی ہے. دیکھیں نا، جب لانگ مارچ کا اعلان کر رہے تھے عمران خان تو انہوں نے کہا تھا کہ انقلاب اور جہاد یہ میرے 2 الفاظ ہیں. تو اس میں پھر ہر چیز ان کے لیے جائز ہے. ابھی یہ جو بات ہو رہی ہے، جس طرح سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، میں تو بڑا ویٹ کر رہا ہوں کہ آپ دوسری سائڈ سے کیا جواب آتا ہے. کیا وہ اس کو آن کرتے ہیں یا کچھ اور بات کرتے ہیں؟ یہ بڑی خطرناک صورتحال بنی ہوئی ہے اس ملک کے لیے. مثلاً سیلاب آیا، سیلاب ابھی موجود ہے، تباہی، اور آدھے سے زیادہ ملک تو تباہ ہو چکا. اس سے بڑھ کر کیا تباہی ہوتی ہے بتائیے؟ جہاں آپ کا لوگ پیدل بھی نہ چل سکتے ہیں، مثلاً نالوں کے کناروں پہ یا پلیں ٹوٹ گئی تو کراس نہیں کر سکتے ہیں. اور کہیں جلسے بھی چل رہے ہیں، اس ملک میں سیاسی ایکٹیویٹی بھی چل رہی ہے. تو ہم شہری جو پاکستان کے لوگ ہیں، میں ایک شہری بھی ہوں پاکستان کا جرنلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ، ہمارے لیے تو یہ بالکل ہی پریشان کن صورتحال ہے. صرف یہ نہیں کہ قدرتی آفت آئی ہے، بلکہ قدرتی آفت کے رد عمل میں جو کچھ تقسیم اور تصادم اور لڑائی جیسے پہلی چل رہی تھی ایسے ہی چل رہی ہے. ثانیہ ہوا تھا 16 دسمبر 2014 کو، مجھے یاد ہے دھرنا ہو رہا تھا عمران خان کا یہاں پر، تو عمران خان نے فوراً اس دھرنے کو ختم کیا تھا. اچھی طرح مجھے یاد ہے انہوں نے وہیں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی کہ ثانیہ ہو گیا تو اب یہ دھرنا تو نہیں چلے گا. لیکن اب کی بار یہ ثانیہ کچھ کم نہیں ہے. یہ ثانیہ 2 حوالوں سے زیادہ ہے جس میں یہ ملک چل رہا ہے. فائنینشیل صورتحال آپ کے سامنے ہے. $1 ارب لینے کے لیے پاکستان کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑا، اور اب اسی $1 ارب کو بھی اگر رکوانے کی، اگر میں پھر کہوں گا کیونکہ ابھی مجھے دوسری سائڈ کے پرسپیکٹو کا علم نہیں ہے، اگر ان کو سٹال کروانے کی جو پہلے 25 مئی کو بھی کوشش کی گئی اور اب پھر کی جا رہی ہے، تو بڑے سیریس قسم کے کانسیکوینس ہیں اس ملک کے لیے. اللہ خیر کرے. لیکن پراچا صاحب، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اتنے بڑے جو ہے وہ سانحے سے ملک گزر رہا ہے، سیلاب کی صورتحال ہے، آدھے سے زیادہ ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور تمام سیاستدان ایک ہی بات کرتے ہیں کہ سیاست کے لیے بہت وقت ہے، ابھی خدمت کر لیتے ہیں، ابھی تھوڑی سی امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے لیتے ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اور اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز منظر عام پر آ ہی رہی ہے. سب سیاستدان اس وقت یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جی اس وقت سیاست کا وقت نہیں ہے. ابھی پرسوں عمران خان کا ٹویٹ آیا کہ میں
سیاست کے لیے سیلاب زدگان کے لیے ٹیلی فون بھی کروں گا، لیکن حقیقی آزادی کے لیے میری جدوجہد بھی جاری رہے گی۔ یعنی یہ پہلا موقع ہے، یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا یہ ٹائم ہے کہ آپ کا ملک ڈوب رہا ہے، آپ کے لوگ مر رہے ہیں، آپ کے لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، آپ کے بچے بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، آپ کے لوگوں کے پاس شیلٹر کیا وہاں تو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کیونکہ گھر ٹوٹ گئے، گھر ختم ہو گئے، مکان شوکت پراجا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شوکت پراجا کی آواز جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شوکت ترین اور تیمور سلیم جھگڑا کے درمیان جو ہے وہ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے اور وہ گفتگو لیک